नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलिल नबील अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथ अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज अल्लाह की तौफ़ीक से हम सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 49 से अपने सबक का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, व आनिहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु वला तत्तबि अहवाअहुम वहज़रहुम अन यफ्तिनूक अम बअदि मा अंज़लल्लाहु अलैक व इन तवल्लू फ़अलम अन्नमा युरीदुल्लाहु अन युसीबहुम बिबअदिन ज़ुनूबिहिम व इन्ना कसीरम मिनन नासि लिफ़ासिकून। ऐ मेरे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको ये हुक्म किया है कि आप इनके दरमियान इस फरमान के मुताबिक फ़ैसला फरमाएं जो अल्लाह करीम ने नाज़िल किया है, और उनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करें और आप इनसे बचते रहें कहीं वो आपको इन बाद अहकामात से जो अल्लाह करीम ने आपकी तरफ नाज़िल किए हैं फेर ना दें। फिर अगर वो रूगर्दानी करें, जो भी आप फ़ैसला करें, तो आप जान लें कि बस अल्लाह इनके बाद गुनाहों के बायस इन्हें सज़ा देना चाहता और लोगों में से अक्सर नाफरमान हैं। इस आयत करीमा में अल्लाह करीम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूद और नसारा और ख़ासकर यहूदियों के मतलब जो मामलात थे कि वो अहकामात में आपसे फ़ैसला जात जो करवाया करते थे, तो कुछ यहूदी जो थे इनमें काब बिन असद, इब्ने सलोबा, अब्दुल्ला बिन सोरिया और शाश बिन कैस, ये 3-4 यहूदी वडेरे थे, सरदार। उन्होंने ये फ़ैसला किया कि चलो सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं, शायद हम उनको उनके दीन से वरगलाने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि वो हैं तो वो बशर जी। तो वो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो कहने लगे कि या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप जानते हैं कि हम यहूद के मुअज़्ज़ज़ सरदारान हैं और मुअज़्ज़ज़ उलमा हैं। अगर हम आपकी पैरवी करने लग जाएंगे तो यहूदी जो हैं, आमत उन्नास जो है, वो हमारे पीछे आपकी पैरवी करना शुरू कर दे और हमारी मुखालफत में वो नहीं जाएंगे। ऐसा ही होता है ना, जो बड़े बडेरे होते हैं इलाके के, उलमा इकराम हों या वैसे सरदार हों, जगीरदार चौधरी हों, MP MNA काउंसलर, इसी तरह का निज़ाम होता है कि इलाके में किसी बड़े के खिलाफ जाना जो है वो मुश्किल होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम आपकी पैरवी शुरू कर दें तो लामुहाला जो हमारे साथ आम यहूदी हैं वो हमारी मुखालफत नहीं करेंगे, हमारे साथ आ जाएंगे।
ہمارا کچھ معاملہ ہے، اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ کچھ جھگڑا ہے، ہم آپ کو فیصلے کے لیے منتخب کرتے ہیں، فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، اپنے مقدمے میں ہم آپ کو حاکم مقرر کرتے ہیں۔ آپ بس اتنا کریں کہ آپ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں اور ان کے خلاف فیصلہ کر دیں۔ جب آپ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ جو تھا نا کہ ہم ایمان لے آئیں گے، آپ کی رسالت کی تصدیق کر دیں گے، آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور آپ نے جب فیصلہ کیا تو فیصلہ ان کے خلاف گیا۔ اس مقام پر اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ کا نزول کیا کہ میرے محبوب، اگر یہ آپ سے کسی معاملے میں حکم کے لیے آئیں، فیصلے کے لیے آئیں، تو آپ ان میں فیصلہ اسی حکم کے مطابق کریں جو حکم اللہ کریم نے آپ پر نازل کیا۔ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے گا، جو یہ چاہتے ہیں ان سے آپ بچتے رہیں، کہیں آپ کو یہ ورگلا نہ دیں، اس حکم سے پھیر نہ دیں جو اللہ نے نازل کیا ہے، کہ جب بھی کسی کے درمیان فیصلہ کرو تو اللہ کے احکامات کے مطابق کرو، عدل کے ساتھ کرو۔ کہیں یہ آپ کو ان کی چکنی چیڑی باتوں میں آپ نہ آئیے گا، کہیں یہ آپ کو اس حکم سے نہ پھیر دیں اللہ نے جو آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ پھر اگر آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ان کے درمیان، اس فیصلے سے اگر یہ روگردانی کرتے ہیں، اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو اے میرے محبوب، یہ اس سبب سے ہے کہ اللہ کریم ان کے گناہوں کے باعث انہیں سزا دینا چاہتا۔ دین مبین کی سمجھ نہ آنا یا دین مبین کی طرف انسان کی رغبت نہ ہونا، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہ لانا یا ایمان کو قبول نہ کرنا، اس کے پیچھے جو ہے وہ چاہت رب کریم کی ہے، منشا رب کریم کا ہے کہ کچھ گناہ ایسے کیے انہوں نے جن کی وجہ سے میں بطور سزا ان کو ایمان میں داخلے پر پابندی لگا دی میں نے، یہ اب ایمان میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کہ انسان کے گناہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ رب کریم کی رحمت جب انسان سے دور ہو جاتی ہے تو پھر وہ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا ذرا کہ یہود جو تھے اس وقت وہ اہل کتاب تھے، یہود اہل کتاب تھے، ایمان پر تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہی اللہ کو مانتے تھے، کتاب بھی ان کے پاس تھی، رسول کو بھی اپنے کو مانتے تھے، کافر نہ تھے، وہ مشرک نہ تھے، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مبعوث کیا گیا آپ کو، تو شرط یہ ہے کہ جب نیا رسول آئے تو اس کی بھی تائید کرنی پڑتی ہے، تصدیق کرنی پڑتی ہے، تب جا کے آپ کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو کچھ گناہ ایسے کیے انہوں نے، ان کے یہودیوں میں سے زیادہ تعداد جو تھی نا، یہودیوں میں سے بہت کم لوگ ایمان لائے، یہودیوں میں سے بہت کم تعداد جو ہے ایمان لے کر آئی، باقی سارے کے سارے جو ہے مدینے سے نکال دیے گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے گناہوں کے سبب سے ان کو میں نے ہدایت سے دور کر رکھا۔ اور اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ نافرمان ہی ہوتے ہیں، اکثر لوگ جو ہیں نافرمان ہی ہوتے ہیں۔
تو اس میں تین باتیں، تین سبق ہیں اس آیت کریمہ میں رب کریم نے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا اور پیغام امت کے لیے ہے کہ جتنا بھی بڑا لالچ آپ کو دیا جائے، اب بات دین کی جا رہی ہے، ہم آپ کے دین کو تسلیم کر لیں گے، اس کے سبب سے ہزاروں سینکڑوں ہزاروں لوگ اسلام لے آئیں گے، بس آپ اتنا سا کام کر دیں، یہ فیصلہ ہمارے حق میں کر دیں۔ اللہ کریم یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایمان والو، جتنا بھی مرضی تم کو اس میں فائدہ نظر آتا ہو، دین کا یا دنیا کا، اگر میرے حکم کو چھوڑ کر تم اس میں سے فائدہ اختیار کرو گے تو وہ راہ فرار ہے، وہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ کہ دین مبین کو پھیلانے کے لیے بھی آپ رستہ ایسا اڈاپٹ کریں جو نہ اللہ نے بتایا نہ اللہ نے کے رسول نے بتایا، تو وہ کبھی قابل قبول، جیسا کہ صدیوں میں ہوتا رہا، لوگ تلواریں لے کر نکل آئے کہ نہیں یہ مانو گے تو ٹھیک ہے ورنہ سر قلم کر دیں گے، اور ہوتے رہے، مسلمانوں کے گلے کاٹتے رہے، محض اس لیے کہ سو کالڈ اسلام کا نظریہ لے کر آگے کہ یہی اسلام ہے، اس کے علاوہ اسلام کوئی نہیں، اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو قتل کیا گیا، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو۔ تو یہ جان لیں کہ اللہ کے حکم کے تابع رہ کر آپ دین کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، دین کو پھیلا بھی سکتے ہیں، دین کا پیغام بھی دے سکتے ہیں۔ اگر اللہ کے حکم کے خلاف آپ جا رہے ہیں تو پھر آپ کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان کے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کریم کے ہاں ناقابل قبول ہیں، حالانکہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہر حال میں وہ اپنی رحمت کے سبب لوگوں کے گناہوں کو بخشتا رہتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ گناہ ان کے ایسے ہیں جن کی وجہ سے میں بطور سزا ان کو ہدایت کے راستے پر نہیں ڈالنے دوں گا۔ کہ انسان سے کچھ گناہ ایسے سرزد ہو جاتے ہیں کہ جو اللہ کریم کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتے، تو اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ کریم ایسے انسان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ بند کر دیتا ہے۔ اور یہ اس قانون کا اطلاق قیامت تک رہے گا، یاد رکھیے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اب یہ حالی یہودیوں کے لیے بات تھی، کیونکہ نص قرآنی میں جب یہ حکم آ گیا گناہوں کے باعث ان کو میں ہدایت کے راستے سے دور رکھوں گا بطور سزا، تو اب اس طرح کے گناہ جو نافرمانی کے زمرے میں آتے ہوں، بندہ اکڑ جائے، جی گناہ کرے اور اکڑ جائے، اور ایک مقام جب ایسا آ جائے رب کریم اس سے منہ موڑ لے، اچھا ٹھیک ہے بھائی تمہیں میری رحمت نہیں چاہیے تو نہ صحیح، اور دنیا بڑی پڑی ہے میری رحمت کے لیے، تو جس سے اللہ کریم نے اپنا منہ موڑ لیا یا اللہ کی رحمت نے منہ موڑ لیا، وہ لوگ ہیں جن کو پھر سزا مل جاتی ہے۔ اور سزا کیا ہے کہ وہ عقل رکھتے ہوئے، شعور رکھتے ہوئے، فہم رکھتے ہوئے، ادراک رکھتے ہوئے وہ کبھی دین مبین کو سمجھ نہیں سکتے، حق کے راستے پر نہیں آ سکتے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں بڑے بڑے پڑھے لکھے، بہت انٹلیکچوئل جن کو آپ بولتے ہیں، سو کالڈ دانشور، بڑے بڑے نامور قسم کے لوگ، لیکن بے ہدایتیں، ہدایت ان کے مقدر میں اس کے پیچھے سبب یہی ہے کہ انہوں نے کوئی گناہ ایسا کیا، کوئی زبان سے کلمات ایسے ادا کیے جو اللہ کو مقبول نہ تھے۔ تو اللہ کریم نے کیا کیا کہ ان کی ہدایت کا دروازہ ہی بند کر دیا، اب جو مرضی کرتے پھر۔ تو سم بکم عمی فہم لا یرجعون والا معاملہ ہو، ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، پردہ ڈال دیا گیا، کان ہیں سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں۔ تو یہ دوسری بات اللہ کریم نے یہاں پر فرمائی۔
اس آیت کریمہ میں۔ اور تیسری بات جو اس آیت کریمہ میں رب کریم نے بیان فرمائی، اور یہ قرآن کریم میں آپ کو یہ انداز، یہ کلام کثرت سے ملے گا کہ اکثر لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ ہر دور میں یاد رکھیے گا یہی پیمانہ رہا، اکثریت نافرمان ہوتی، پھر اس کے ضد میں رب کریم فرماتا ہے تھوڑے ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، تھوڑے ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہ ریشو جو ہے نا، یہ غالب حصہ اس کا بنی نوع انسان میں یہی چلتا رہا کہ اکثریت جو ہوتی تھی وہ نافرمان رہتی تھی، اقلیت جو ہے وہ ہدایت پر ہوتی تھی، اور ہر دور میں اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ کچھ وقت آتا ہے جب رب کریم چاہتا ہے، تھوڑا سا پیک کا وقت آتا ہے جب لوگ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ زیادہ عرصہ قائم نہیں رہتا۔ ہر امت کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور آج ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ چل رہا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، جو آپ کے دستے اقدس پر جنہوں نے اس دین کو، اسلام کو قبول کیا، اور وہ جو زمانہ تھا، وہ زمانہ تھا دین اسلام کا عروج کا زمانہ تھا۔ اس وقت اقلیت جو تھی وہ اس علاقے میں، مسلمانوں میں اقلیت وہ لوگ تھے جو نافرمان تھے، اکثریت ان میں ہدایت یافتہ تھی۔ پھر جیسے ہر امت کے ساتھ ہوا، ہمارے ساتھ بھی وہی ہوا کہ اب اقلیت ہدایت یافتہ رہ گئی اور اکثریت نافرمان بن گئی۔ پھر دور پلٹے گا جب اللہ چاہے گا، کوئی نہ کوئی ایسا مجاہد رب کریم بھیجے گا کہ پھر دور پلٹ کر آئے گا کہ ہدایت یافتہ کا جو ریشو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہو جائے گی اور نافرمانوں کی کم ہو جائے گی۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن ہر دور میں یہ یاد رکھیے گا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کثرت رائے، جی اسی سے جمہوریت نکلی ہے نا، کثرت رائے، زیادہ بندے جس بات کو پسند کریں بس وہ ٹھیک ہے۔ قرآن اس کی نفی کر رہا، یعنی کہ ہر بندے کی رائے جو ہے وہ صائب نہیں ہوتی۔ اسلام میں جو تصور ہے نا، اسلام میں رائے دینے کے لیے صاحب رائے لوگ ہوتے ہیں، عقل و دانش والے، ہر بندہ نہیں، کھوتا گھوڑا نہیں۔ یہ تو ہماری جمہوریت ہے نا، جاہل بے مطلق ہیں ہمارے جیسے جو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، ان کو خبر ہی نہیں ہے۔ وڈیرے کے کہنے پر، چوئی صاحب کے کہنے پر جو غلام ہے اس کا ووٹ کیا ہوگا، اس کی رائے کیا ہوگی؟ تو ہمارا تو سارا سسٹم ہی جو ہے وہ غلاموں والا ہے۔ ہم تو اپنی منشا سے نہ کبھی مہر لگاتے ہیں، نہ ہمیں نے کبھی سوچا، نہ شعور ہے۔ تو یہ قائم کر لینا بات کہ جو کثرت رائے سے پاس ہو گیا وہ ٹھیک ہے، اللہ کریم اس بات کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں۔ بات کثرت کرے یا اقلیت کرے، بات جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہے وہی درست ہے۔ اب پاکستان کی قومی اسمبلی میں اگر شراب کو حلال قرار دے دیا جائے تو کیا شراب حلال ہو جائے گی؟ پیتے تو سارے ہی ہیں نا جی، اللہ ماشاء اللہ، چند اچھے لوگوں کو چھوڑ کر پیتے تو سارے ہی ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اسمبلی بل پاس کر دے کہ شراب حلال ہے تو شراب حلال ہو جائے۔ اللہ کے احکامات جو ہیں، اللہ کے احکامات جو ہیں وہ ان کی پرائرٹی ہوگی، وہ اوپر رہیں گے۔ اور یہ آپ کے جو آپ کا آئین ہے نا، آئین کی کتاب جو ہے، دستور میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم لا جو ہے وہ قرآن و سنت ہوگا۔ سپریم لا جو ہے قرآن و سنت ہوگا، اور پاکستان میں اسلام میں، دین اسلام کے منافی کوئی قانون بن ہی نہیں سکتا۔ اگر بن بھی جائے تو خود بخود نیل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، آئین کی اس پریمبل کی وجہ سے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون بن ہی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا یہ کثرت رائے جو ہوتی ہے نا جی، اکثریت، تو اللہ نے فرمایا اکثریت تو وہ ہیں جو نافرمان ہیں۔ معاشرے میں آپ اپنے ارد گرد بھی نظر دوڑا کر دیکھ لیں، جس دور میں ہم بس رہے ہیں، اس دور میں تو ہدایت یافتہ بندہ ڈھونڈنے کے لیے 1000 واٹ کا بلب لگا کر بھی ڈھونڈنا شروع کریں تو آپ کو ملے گا نہیں۔
بے روپیے ملیں گے ہمارے جیسے بہت زیادہ. ہدایت یافتہ بندہ تلاش کرنا بہت مشکل اس دور میں، جس دور میں ہم بس رہے ہیں. اور باقی اسی طرح کے ہیں. تو تیسری بات اللہ نے یہ فرمائی کہ اکثر لوگ ہوتے ہی نافرمان، اکثر لوگ ہوتے ہی نافرمان. تو یہی بات ختم کرتے ہیں. اللہ نے چاہے تو اس کو آگے اللہ نے توفیق بخشی تو کل اس کو آگے لے کر چلیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.